पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इंडिया को अच्छी तरह सबक मिल गया होगा कि कभी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब इंडिया मज़ीद ताकत इकट्ठी करेगा, तरह तरह के वेपन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिया कौन सा वेपन लेगा। वो कौन सा वेपन हो सकता है जो इंडिया को बढ़तरी दिला दे? तो ऐसा कोई वेपन भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई वेपन नहीं है जो इस चीज़ की गारंटी दे कि ये आपको जंग जिता देगा। जंग हिकमत अमली से, सब्र से, जज्बे से और ईमान की ताकत से जीती जाती है। और आजकल की जंग वही जीत सकता है जिसने इसके पहले से तैयारी कर रखी हो। वो एक कॉल है ना कि अमन के दिनों में तुम जितना पसीना बहाओगे, जंग में उतना ही कम खून बहेगा। यानी आप अमन के वक्त मेहनत, तरबियत, तैयारी करेंगे तो जंग या मुश्किलात के वक्त आपको नुकसान कम होगा। और यही कुछ पाकिस्तान आर्मी ने किया है। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान ने कितनी तैयारी कर रखी है। हाँ, हमारा मीडिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि पाकिस्तान की हाइप बना सके, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। खुद सोचें, जिस मुल्क ने 2 घंटों के अंदर अपने से कई बड़े गुना मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इसमें कितनी ताकत होगी। हमने तो जंग का आगाज़ ही फतह से किया था। जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया जंग की धमकी दे और हम अपने फतह मिसाइल को बाहर ना निकालें। लेकिन हम पाकिस्तानी फ़ौज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आगाज़ ही फतह से किया जाएगा। मैं हैरान था कि अगर आगाज़ फतह से हुआ है और जिस तेज़ी से हमला किया है और फिर न्यूक्लियर मीटिंग हुई, मुझे लग रहा था कि फ़तह के बाद पाकिस्तान ने नसर मिसाइल निकाल लेना है। और ये वो मिसाइल है जो रहम बिल्कुल भी नहीं खाएगा। पाकिस्तान ने जिस तरह अचानक हमला करके इंडिया को मफलूज किया, ये कोई बेढंगा हमला नहीं था। ये पूरा हिसाब किताब लगा के हमला किया गया था। इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इंडिया को ऐसा और भरपूर जवाब दिया जाए कि इंडिया मफलूज हो जाए और फौरी जवाबी हमला ना कर सके। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इंडिया भीख मांगने अमेरिका के पास ना जाता, जंग बंदी ना होती, तो पाकिस्तान के इस हमले की लहर के बाद अगली लहर में नसर की बारी थी। नसर का डेब्यू होना था। वो इसलिए कि पाकिस्तान देख रहा था कि इस जवाब में इंडिया क्या करता है। अगर इंडिया आगे बढ़ता तो नसर को मैदान में लाया जाता। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने अटैक करने के बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग NCA की मीटिंग बुलाई। इस अथॉरिटी की मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जाए। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बारी आए तो पाकिस्तान सबसे पहले शाहीन, अबाबील जैसे मिसाइल नहीं निकालेगा। पाकिस्तान सबसे पहले नसर जैसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। फतह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन नसर वो ख़तरनाक चीज़ है जिसका तुम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक है, जिसका एक ही मतलब है, ये वेपन बनाया ही इंडिया की आगे बढ़ती हुई फ़ौज के लिए। अगर इंडिया आगे बढ़ता तो नसर फायर किया जाना था। स्मार्ट वेपन है ये। इसमें 400 किलोग्राम का वारहेड डलता है, जो कि न्यूक्लियर वारहेड भी हो सकता है और रवायती भी। और इसका न्यूक्लियर वेपन वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है जो आम आवाम को भी मार दे या पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दे। इसका न्यूक्लियर वेपन पूरी की पूरी इंडियन छावनी को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। मतलब नामो निशान ही नहीं होगा। अभी तो दूसरे मिसाइल आप पर गिरे हैं तो आपके रिकवर होने के चांस हैं, लेकिन नसर आपको रिकवर होने का चांस भी नहीं देगा। ये तो बना ही सिर्फ इंडियन फ़ौज के लिए। ये हमारा सबसे छोटा न्यूक्लियर वेपन है। ये 2 किलोमीटर तक आपकी फ़ौज की छावनी और आगे बढ़ती हुई फ़ौज को मिटा सकता है। एक मिसाइल की बात हो रही है और एक गाड़ी कम अज़ कम 4 मिसाइल 4 मुख्तलिफ टारगेट पर मार सकती है। हमारे पास ऐसे कितने मिसाइल हैं ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर आपने पता लगाना है तो अगली दफ़ा अमेरिका के पास ना जाना। तो मैं बात कर रहा था तैयारी की कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त के लिए कितनी तैयारी कर रखी है। DGISPR ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि बहुत से ऐसे हथियार हैं जो हमने मुस्तकबिल के लिए संभाल रखे हैं। मतलब ऐसे ऐसे हथियार हैं पाकिस्तान के पास जो आपको भी नहीं पता और ना ही हमें पता है। तो तैयारी तो जवानों ने पूरी कर रखी है। जब आप सिर्फ राफेल लेकर बैठे थे और नाच रहे थे कि राफेल आ गया है, अब पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान अब किधर जाएगा, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कैसे राफेल थे जो हमारी टेरिटरी में भी नहीं घुस सके और ऊपर से कुट भी नहीं खाई। तो जब राफेल आप ले रहे थे, पाकिस्तान खामोशी से अपनी हिकमत अमली भी बना रहा था और मुश्किल वक्त के लिए तैयारी भी कर रहा था। और राफेल को गिराना बाई चांस बिल्कुल भी नहीं है। ये नतीजा हासिल करने के लिए पसीना बहाया गया है। तो जब आप राफेल कर रहे थे तब हमारे पायलट्स कतरी एयरफोर्स के पास मौजूद राफेल की ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या हमने राफेल खरीदने थे जो हम ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे? बल्कि हमने जानना था कि जिस एयरक्राफ्ट को हमने गिराना है इसमें ऐसा है क्या।
کیا خوبیاں ہیں اس میں، کیا خامی ہیں، اور ایک پائلٹ سے بہتر یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر پاکستان نے رافیل کے کاؤنٹر کے لیے J-10 خریدے۔ پاکستان نے یہ نہیں کیا کہ خریدے اور خرید کر رکھ لیے، پاکستان نے ان کی آؤٹ کلاس مشقیں کی۔ پاکستان نے ترکی اور قطر کے ساتھ مل کر جوائنٹ ٹریننگ کی، جس میں یہی سیکھا گیا کہ رافیل کا پھینٹا کیسے لگانا ہے، رافیل میں موجود وہ جو اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اسے کیسے شکست دینی ہے۔ اس ٹریننگ میں پاکستان کے J-10 طیاروں نے کئی دفعہ رافیل کو لاک کیا تھا، اور رافیل کوئی عام طیارہ نہیں ہے، بہت ہی اچھا ایئرکرافٹ ہے، مانا تانا ایئرکرافٹ ہے، لیکن پاکستانی فضائیہ کسی بھی بڑے پرندے کا توڑ کرنا جانتی ہے۔ رافیل کا اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کوئی نتھو پتھو سسٹم نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جسے پاکستان نے ڈیفیٹ کیا ہے۔ اسپیکٹر کا پورا نام سیلف پروٹیکشن اکوپمنٹ کاؤنٹرنگ تھریٹ ٹو رافیل ایئرکرافٹ ہے۔ یہ فرانس کی دو بڑی کمپنیوں تھیلز اور MBDA نے مل کر بنایا ہے۔ اسپیکٹرا ایک خود کار دفاعی نظام ہے جو رافیل کو دشمن کے ریڈار، میزائل اور الیکٹرانک حملوں سے بچاتا ہے۔ یہ ایک 360 ڈگری مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے، یعنی طیارے کے ارد گرد کہیں سے بھی خطرہ ہو یہ فوراً پہچان لیتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اسپیکٹرا سسٹم کے بڑے فنکشنز کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ ایک ایسا مربوط نیٹ ورک ہے جو دشمن کے حملوں کو نہ صرف پہلے سے بھانپ لیتا ہے بلکہ ان کا فوری، مؤثر اور چالاکی سے جواب بھی دیتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دشمن کے ریڈار سسٹمز کو پہچان لے، چاہے وہ فضا میں ہو، زمین میں ہو یا کسی بحری جہاز پر نصب ہو۔ جیسے ہی دشمن کا ریڈار رافیل کو اسکین کرنا شروع کرتا ہے، اسپیکٹرا کا ریڈار وارننگ ریسیور فوراً اس سگنل کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ پائلٹ کو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ کہاں سے ریڈار کی لہریں آ رہی ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور آیا وہ صرف اسکیننگ کر رہے ہیں یا لاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پائلٹ کو مکمل اویئرنیس ملتی ہے کہ دشمن کی نیت کیا ہے اور کتنا خطرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسپیکٹرا کا ایک اور نہایت ہی اہم فنکشن سامنے آتا ہے، یعنی میزائل وارننگ سسٹم۔ اگر دشمن کوئی میزائل فائر کرے، چاہے وہ ریڈار گائیڈڈ ہو یا انفراریڈ سیکر میزائل ہو، تو یہ نظام فوری طور پر میزائل کی موجودگی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ ڈیٹیکشن اس قدر تیز ہوتی ہے کہ میزائل ابھی مڈ ایئر میں ہوتا ہے، تب ہی رافیل کو وارننگ مل جاتی ہے۔ یہ وارننگ خود کار طور پر نہ صرف پائلٹ کو الرٹ کرتی ہے بلکہ اسپیکٹرا خود فیصلہ کرتا ہے کہ کاؤنٹر میجرز کیسے استعمال کرنے ہیں، مثلاً فلیئرز یا چیف وغیرہ۔ فلیئر خاص طور پر انفراریڈ میزائلوں کے لیے ہوتے ہیں جو طیارے کے انجن کی گرمی کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب فلیئر فضا میں خارج کیے جاتے ہیں تو میزائل اصل طیارے کی بجائے ان فلیئرز کو نشانہ بناتا ہے۔ دوسری طرف چیف چھوٹے چھوٹے دھاتی ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ریڈار ویوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ریڈار گائیڈڈ میزائلز کو الجھا دیتا ہے۔ اسپیکٹرا ان ڈیکوائز کو بھی خود کار طریقے سے فائر کرتا ہے بغیر اس کے کہ پائلٹ کو کسی بٹن کو دبانا پڑے۔ ایک اور شاندار فیچر اس میں لیزر وارننگ ریسیور ہے۔ اگر دشمن زمین سے یا فضائی پلیٹ فارم سے لیزر کا استعمال کر رہا ہو، مثلا لیزر گائیڈڈ بومز یا لیزر رینج فائنڈر، تو اسپیکٹرا فوراً پہچان لیتا ہے کہ لیزر طیارے پر فکس ہو رہا ہے۔ یہ وارننگ بھی فوری طور پر پائلٹ تک پہنچتی ہے تاکہ وہ ایویسو مینوور اختیار کر سکے یا کاؤنٹر میجرز کا استعمال کر سکے۔ اسپیکٹرا نہ صرف دفاع کرتا ہے بلکہ دشمن کو کنفیوز بھی کرتا ہے۔ اگر دشمن کے ریڈار نے رافیل کو لاک کر لیا ہو اور میزائل فائر ہونے کا امکان ہو تو اسپیکٹرا اپنی جیمنگ کیپیبلٹی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ریڈار سسٹمز میں نوائز اور غلط سگنلز انجیکٹ کرتا ہے، جس سے دشمن کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اصل ہدف کہاں ہے۔ یہ جیمنگ بالکل سرجیکل اور فوکسڈ ہوتی ہے تاکہ باقی دوست یا نیوٹرل سسٹمز متاثر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اسپیکٹرا میں ڈسیپشن ٹیکنیکس بھی شامل ہیں، یعنی یہ دشمن کے سسٹمز کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ طیارہ کسی اور جگہ موجود ہے یا کئی رافیل طیارے ایک ساتھ آ رہے ہیں، جبکہ اصل میں صرف ایک ہی طیارہ ہوتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بیسڈ جھوٹے سگنلز یعنی کہ فالس ٹارگٹس دشمن کو دکھا کر ان کے دفاعی نظام کو الجھاتا ہے۔ ایسی ڈسیپشن ٹیکنیکس دشمن کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے، اور اس دوران رافیل یا تو حملہ کر سکتا ہے یا علاقے سے بحفاظت نکل سکتا ہے۔ ان تمام فنکشنز کو ایک نیٹ ورک کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے، یعنی اسپیکٹرا ایک سینٹرلائزڈ برین کی طرح کام کرتا ہے جو چاروں طرف سے خطرات کو دیکھتا ہے اور ان کی نوعیت کو پہچانتا ہے اور خطرے کی سطح کے مطابق خود کار اور ذہین رد عمل دیتا ہے۔ اس پورے عمل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اسپیکٹرا دشمن کے نئے ریڈارز اور میزائلوں سے سیکھتا رہتا ہے اور اپنی تھریٹ ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرتا ہے
تاکہ آئندہ حملوں میں بہتر طور پر رد عمل دیا جا سکے۔ یہ تمام فنکشنز مل کر رافیل کو صرف ایک جنگی طیارہ نہیں بلکہ ایک خود مختار، تیز فہم اور ناقابل تسخیر فضائی ہتھیار بنا دیتے ہیں۔ دشمن کے لیے رافیل کو نشانہ بنانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اسپیکٹرا ہر قدم پر طیارے کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ صرف پیسیو طور پر بلکہ ایکٹیو طریقے سے دشمن کے سسٹم کو ناکارہ بنا کر۔ تو اتنی زبردست صلاحیت کے بعد بھی اگر یہ طیارہ ہٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن ٹیکنالوجی میں آپ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ کوئی آسان بات نہیں ہے رافیل کے حصار کو توڑنا، الیکٹرانک وارفیئر میں اس کو ہرانا، لیکن پاکستانی طیاروں نے یہ کر دکھایا ہے۔ نہ صرف ان کو مارا ہے بلکہ ان کی پائلٹس کی ریکارڈنگ تک کیپچر کی ہے اور دنیا کو سنائی ہے۔ آپ اور میں پاکستان کے رافیل گرانے کو ہلکا لے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسے بنایا ہے اور جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ رافیل کو گرانے کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ شگل ہے، لیکن ویسٹرن ممالک کے لیے یہ الارمنگ چیز ہے۔ ایک ایسا طیارہ جس میں اسپیکٹرا جیسا حصار ہے، پاکستان نہ صرف اس حصار کو توڑ رہا ہے بلکہ ان کے پائلٹ کی گفتگو بھی کیپچر کر کے دنیا کو سنا رہا ہے۔ پاکستان نے رافیل کو صرف مارا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے کہ اس کی عزت تک نچوڑ لی ہے۔ ایسے نہیں، اس لڑائی کے دوران بھارت نے اپنے تمام طیارے پاکستانی فضائی حدود سے 300 کلومیٹر دور کھڑے کر دیے۔ انہیں دوبارہ کیوں نہیں لایا، کیوں نہیں اڑائے اپنے پرندے؟ وجہ یہی تھی کہ ایک ایسا دشمن سامنے تھا جس کی ایک چپیڑ نے واضح کر دیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب ایک رات کی کہانی نہیں ہوتا، نتائج بدلنے کے لیے سالوں محنت کرنا پڑتی ہے، اور پھر ایسا لمحہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے جب آپ نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے، اور ہمارے شاہینوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ اس ٹائم امریکہ، بھارت اور دوسرے بڑے ممالک پتہ ہے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ سوچ رہے ہیں عنقریب پاکستان 5th جنریشن بھی حاصل کرنے والا ہے، تب کیا ہوگا؟ پاکستان کے شاہین ہی نہیں بلکہ پاکستان کی افواج بھی پہلے سے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستانی افواج نے جس تیزی سے اور لگن سے محنت کی اور جدید اسلحے خریدے اور بنائے اور ان کی ٹریننگ لی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ نے ہمیشہ کامیاب رہنا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی اپنی خامیوں پر نظر رکھیں کہ ہاں میں کامیاب تو ہو گیا لیکن یہ خامیاں میرے میں پھر بھی ہیں۔ اور ایسا ہی پاکستانی افواج نے 2019 کے بعد کیا جب ابھینندن کے طیارے کو گرایا تھا، تب پاکستان نے اپنی خامیاں بھی دیکھی تھیں۔ فتح کو دیکھ لیں کب پاکستان نے بنائے 2019 کے بعد، SH-15 ہاؤٹزر کو دیکھ لیں جو پاکستان نے 2 گھنٹے کی جنگ میں استعمال کی تھی، اس کا بھی بڑا رول ہے۔ اس کو پاکستان نے کب چین سے حاصل کیا؟ 2019 کے بعد۔ J-10 2019 کے بعد، طرح طرح کے ڈرونز 2019 کے بعد۔ پاکستانی افواج اپنی خامیوں پر بھی نظر ثانی کرتی ہے، اور یقیناً اس لڑائی کے بعد بھی پاکستانی افواج اپنی حکمت عملی کو مزید اچھا کرے گی، اپنی تیاری مزید بڑھائے گی، آرام سے نہیں بیٹھ جائے گی کہ ہم جیت گئے ہیں، بلکہ اگلی لڑائی کے لیے تیاری شروع کر دے گی۔ ابھی تو انہوں نے پاکستان نیوی کو نہیں آزمایا۔ مجھے لٹرلی لگ رہا تھا کہ اگر ان کا وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کچھ کرتا ہے تو اس کی موت تھی۔ ہم نے اپنی آبدوزیں سپیشل اسی چیز کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھارتیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کا موقع ملا ہے۔ اگر یہ پنگے بازی نہ کرتے اور ہمیں جواب دینے پر مجبور نہ کرتے تو ہم کیسے دنیا کو دکھاتے کہ ہم کیا چیز ہیں؟ ہمارے J-10 JF-17 ہمارا فتح میزائل کیا چیز ہے؟ آج پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ہر انٹرنیشنل نیوز پیپر میں یہ چھپا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کیسے انڈیا کے رافیل طیارے گرائے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں J-10 JF-17 اور فتح کوئی نہ کوئی ملک اب ضرور خریدے گا۔ ان کی مارکیٹ ہی انڈیا نے اتنی بڑھا دی ہے، تو بھارتیوں جیسی مخلوق آپ کو اگر کہیں بھی نظر آئے تو ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا۔ جو تشہیر J-10 کی چین نہیں کر سکا، جو تشہیر فتح کی ہم نہیں کر سکے، وہ انڈیا نے کر دی۔ تھینک یو انڈیا، لو یو ہمسایو۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔